अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई एम कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। आप लोग रोज़ा रख रहे होंगे, इबादतें कर रहे होंगे, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आप लोगों के बहुत सारे सवालात आते हैं, कुछ लोगों के सवालात रह जाते हैं, तो मायूस ना हो, कमेंट्स करते रहिएगा। कुछ लोग तो पूछते भी हैं कि सवाल कैसे पूछे, कहाँ पूछे। सिंपल सा तरीका है सवाल पूछने का कि आपका कोई भी सवाल है, आप नए एपिसोड के कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। सलमान खान ये कह रहे हैं, मुफ्ती साहब मेरे सवाल हैं कि मेरे हस्बैंड मारुति सुजुकी जो कार शोरूम है वहाँ पर सेल्समैन हैं और कार को सेल करते हैं। कुछ लोग लोन पे कार बाय करते हैं, कुछ लोग कैश में बाय करते हैं। तो मेरे हस्बैंड लोगों को लोन का भी मशवरा देते हैं कि इतने % आपका लोन हो जाएगा। तो मुफ्ती साहब मुझे ये पूछना है कि अब इनके कुछ सवालात हैं। नंबर 1, कार शोरूम में जॉब करना कैसा है। देखिए, कार शोरूम में जॉब करना बिल्कुल जायज़ है, नो प्रॉब्लम, ठीक है भाई। कार शोरूम में आप जॉब करोगे तो आपका काम क्या होगा, भाई ये कार इतने की पड़ रही है, फाइनेंस आप कराओगे तो इतने का ये होगा, ठीक है। फाइनेंस करने वाला डिपार्टमेंट अलग होता है कार शोरूम में। तो कार शोरूम में जॉब करना तो जायज़ है। नंबर 2, कार का लोन पर यानी ब्याज पर लेना कैसा है। देखो, कार को लोन पर लेना ये जायज़ नहीं है, ठीक है। कार को लोन पर आप लो, ये जायज़ नहीं है। अगर आप कैश आपके पास है और आप कैश पर ले सकते हो तो आपको कार कैश पर ही लेना चाहिए, ठीक। लेकिन कार एक ज़रूरत भी है इंसान की, और बाज़ दफ़ा इतना अमाउंट होता भी नहीं है, और ज़रूरत भी है, कार लेनी भी है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जो टैक्स वगैरह होते हैं उनसे बचने के लिए भी बाज़ दफ़ा लोन पर ली जाती है। तो अगर आप कैश ले सकते हो तो कैश लो, और अगर कैश नहीं ले सकते तो फाइनेंस करा लो, ठीक है। बदरजे मजबूरी जो है लोन पर कार ले सकते हैं। नंबर 3, जब लोन करवाते हैं तो बैंक से कुछ पे आउट भी मिलता है। मेरे हस्बैंड को तो बैंक से पे आउट लेना कैसा है, जायज़ है नहीं है। देखिए, जब लोन करवाते हैं ना तो बैंक से जो पे आउट मिलता है तो वो तो आप ले लो, लेकिन वो गरीबों को सदका कर दो। क्योंकि बैंक जो आपको पे आउट दे रहा है वो क्यों दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है कि आपने इस बंदे की गाड़ी को लोन पर करवाया है उस बैंक के थ्रू। तो लोन पर करवाने की वजह से आपको ये इनाम मिल रहा है। तो लोन करवाना वैसे तो नॉर्मल कंडीशन में तो दुरुस्त ही नहीं है। इसीलिए आप पहले कस्टमर को यही बोलो कि भैया कैश लो, आप गाड़ी कैश लोगे ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, और अगर व्यवस्था नहीं है तो आप लोन पर करा लो। और आपके हस्बैंड जो कार के शोरूम पर होते हैं ना, तो उनकी ज़िम्मेदारी नहीं होती कि वो लोन कराएं। वो लोन के डॉक्यूमेंट्स लेकर दूसरे डिपार्टमेंट दे देते होंगे, दूसरे डिपार्टमेंट में, कि भैया इनका लोन कर दो, ठीक है। तो बहरहाल मजबूरी के दर्जे में ये जायज़ भी है, लेकिन बचना बेहतर है। बचने की जो सूरतें हो सकती हैं बचने की कोशिश करें। नॉर्मल आप कार के रेट वगैरह बताएं कि भाई कार इतने में पड़ रही है, ये पड़ रही है, वो पड़ रही है, ठीक है। लेकिन कोई अगर लोन कराने वाला है तो उसको कि भैया लोन ये कर देंगे हमारे भाई, इनसे ले लो आप। क्योंकि आपकी जो जॉब है वो कार शोरूम पर जॉब है, लोन कराने का अलग से आपको पे आउट मिलता है। तो इसीलिए आप लोन के लिए किसी और के पास भेज दो कि जाओ भैया तुम कहीं और लोन, कोई गैर मुस्लिम उसके पास भेज दो, इनसे लोन करा लो भैया आप। क्योंकि आपकी जॉब तो बरकरार रही है ना, शोरूम वाले आपको सैलरी दे रहे हैं ना महीने की। तो ये लोन वोन कराने से बहरहाल बचना चाहिए, गलत है ये, ठीक है। तो बैंक से जो पे आउट मिलता है वो भी दुरुस्त नहीं होगा। अगर वो आपको मिला है अब तक तो वो गरीब को सदका कर दो। मुफ्ती साहब कार शोरूम से रिलेटेड मेरे सवालों के जवाब दीजिएगा। मैंने जवाब दे दिए हैं। कार शोरूम पर जो आपके हस्बैंड जॉब करते हैं वो जायज़ है, लेकिन लोन कराने के सिलसिले में जो पे आउट वगैरह मिलता है उससे बचना चाहिए, और लोन वगैरह कराने से भी बचना चाहिए। आपकी जॉब कार को सेल करना वगैरह है, बस उतने तक आप रहिए, ठीक है। शाइस्ता खान पूछती है, मुफ्ती साहब मेरे भाभी हैं, उन पर एक बाबा आते हैं और वो बहुत ही इस्लाम की बातें बताते हैं और सब कुछ दुआ करते हैं और सारी अल्लाह की बातें करते हैं, और वो बोलते हैं कि हमारे घर में माया है, जिसको माया बोलते हैं, उसकी रखवाली करते हैं, और वो उसके ही बाबा हैं। तो क्या ऐसा होता है मुफ्ती साहब? मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था ना कि ऐसे बाबा जिन औरतों पर आते हैं तो हमारी मस्जिद में ले आओ, यानी फ़िरोज़ाबाद में मदीना कॉलोनी
بابا جی جو ہمارے والد صاحب کا جو نام ہے نا وہ بابا جی کے نام سے فیمس ہیں ہمارے والد صاحب. اصل تو ان کا نام جناب عبدالمعید بابا صاحب ہیں, تو ان کا ایک بابا جو ہے نا وہ سر نیم ہو گیا ہے. تو لے کے آؤ, وہ 2 منٹ میں ٹھیک کر دیں گے. جتنے بھی بڑے یہ بابا ٹابا جو آتے ہیں نا, سب ان کی بابا گیری نکل جائے گی. یہ بہت خطرناک ڈرامے ہیں, اور ان ڈراموں کے پیچھے کیا لاجک ہوتا ہے, آخر عورتیں اس طرح کے ڈرامے کیوں کرتی ہیں, عورتوں پر اس طرح کے بابا کیوں آتے ہیں, بیہائنڈ دا سین کیا چل رہا ہے, اور اس کے پیچھے کی پوری کیا تھیوری ہوتی ہے. تو میں نے پچھلے سنڈے بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ اس پر کبھی الگ سے کلپ بناؤں گا کہ ان کے پیچھے کی تھیوریز کیا ہوتی ہیں. کبھی بتاؤں گا آپ کو, تب آپ کی آنکھیں کھلیں گی کہ یہ کیا چل رہا ہے. تو وہ جو بھابھی ہے نا, ان پر کوئی بابا ٹابا نہیں آتے, وہ ان کے خود کے بنائے ہوئے بابا ہیں, اور اس کے پیچھے کی بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں. اسی لیے زیادہ چکر میں مت پڑو. جب بھابھی کے اوپر بابا آئے نا تو ان کو کمرے میں بند کر دو کہ بھیا تمہارے بابا اسی کمرے میں رہیں, جب اتر جائیں تو بتا دینا, ٹھیک ہے. چلیے, فری ڈومو, اچھی بیوی پر بہت ویڈیو ہیں بٹ اچھے شوہر پر ایک ویڈیو بنائیں پلیز سر. نہیں, اچھے شوہر پر بھی ویڈیوز ہیں, اور اچھے شوہر پر انشاءاللہ میں ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں گا. بھائی صاحب اگر آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے, معذرت کے ساتھ, ہمارے معاشرے کی دقت یہی ہے کہ جب بھی کوئی چیز اچھی کسی خاص قسم کے لوگوں کو بتائی جائے, کسی کمیونٹی کے لوگوں کو بتائی جائے, تو بجائے اس کے کہ وہ اس پر عمل کریں, وہ جو ہے نا یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں ارے ان پر تو کوئی ویڈیو نہیں بنائی. یہ بہت بڑی غلطی ہے ہماری. مان لیجیے کوئی ہمیں اچھی بات بتا رہا ہے تو ہم فوراً اس بجائے اس کے کہ ہم اس اچھی بات پر عمل کریں, ہم کیا کہتے ہیں, ارے یار اس کو تو تم بتاتے نہیں ہو. ایسے ہی ہمارے والد صاحب مان لیجیے ہمیں کوئی نصیحت کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں چھوٹے بھائی کو تو کچھ بولتے نہیں ہو. تو پرابلمس ہماری یہی ہیں کہ ہم جو ہے نا اچھی باتوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, فوراً مقابلہ شروع کر دیتے ہیں. خواتین سے کوئی اچھی بات کہی جائے تو بولتی ہیں دیکھو مردوں کے لیے کچھ بناتے نہیں, مردوں سے کہی جائے تو خواتین کو کچھ بتاتے نہیں. پرابلم سے یہی ہے, جب خواتین کے بارے میں بات ہوگی تو خواتین کو بتایا جائے گا, مردوں سے جب بات ہوگی تو مردوں کو بتایا جائے گا. تو اچھے شوہر پر ایک ویڈیو بنانے سے پہلے میں ایک ویڈیو یہیں سنڈے ایپیسوڈ میں بنا دیتا ہوں. اچھے شوہر کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کی فکر کرتا ہے, ٹھیک ہے, اپنے بیوی کی فکر رکھتا ہے, اس کی ہر چیز کا خیال رکھتا ہے. فکر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بیوی جیسے فکر رکھوانا چاہ رہی ہو ویسے شوہر فکر رکھتا ہے. فکر کا مطلب یہ نہیں ہوتا. بعض بیویاں, اب کیونکہ اگر یہ اصول بنا لیا جائے کہ وہ شوہر اچھا ہوتا ہے جو بیوی کی فکر رکھتا ہے, تو بیوی تو کہے گی کہ مجھے اگر تکلیف ہوئی ہے تو آفس چھوڑ چھاڑ کے جلدی سے بھاگے چلے آؤ, دکان چھوڑ چھاڑ کے جلدی سے بھاگے چلے آؤ. تو بعض عورتوں کے لیے فکر اس کو کہا جاتا ہے, لیکن فکر کا یہ مطلب نہیں ہوتا. فکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ضرورت کی چیز جو بیوی کو چاہیے اس کا وہ خیال رکھتا ہے, تکلیف میں اس کا ساتھ دیتا ہے. تو ایسے شوہر کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اچھا شوہر کہا ہے جو بیوی کا خیال رکھتا ہے. اور بھی بہت ساری خوبیاں ہیں اچھے شوہر کی, ٹھیک ہے. چلیے, مونس انصاری مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بہت اچھا ہوں. میں نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا تھا, آپ نے نہیں لیا, پلیز اس بار جواب دیں. سوال یہ ہے کہ ہم وضو میں ہیں اور ہم نے کچھ کھا لیا اور کلی کرے بغیر کلی کرنے کا دھیان نہیں رہا اور نماز پڑھ لی, تو کیا نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے, کلی کرنے کا دھیان نہیں رہا, آپ نے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی. کوئی بھی چیز ہم نے ایسی کھائی جس سے منہ میں بو آ جاتی ہے, یا کوئی بھی چیز ہم نے ایسی کھائی جو دانتوں وغیرہ میں لگی دانتوں میں لگی رہ جاتی ہے, تو پھر مستحب یہ ہے کہ کلی کر کے آپ نماز پڑھو تاکہ منہ کی بدبو ختم ہو جائے اور جو دانتوں وغیرہ میں لگا ہوا ہے وہ منہ سے نکل جائے, ٹھیک ہے. کلی اس لیے کی جاتی ہے. اب مان لیجیے میں نے کولڈ ڈرنک پی یا کوئی لیکوڈ, میں نے کوئی جوس پیا, تو اس کے بعد تو منہ میں کوئی بو آتی نہیں ہے, تو کلی کرنے کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے, اور دانتوں میں کچھ پھنسا ہوا بھی نہیں ہے تو ابھی کلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کلی کرنا مستحب اس لیے ہے, اگر آپ نے کلی کرے بغیر نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز ہو جائے گی, ٹھیک ہے. علیشہ خان کہہ رہی ہیں مفتی صاحب میری شادی ہے 1 اکتوبر کو, میری دلی خواہش ہے کہ آپ میرا نکاح پڑھائیں, میں بنارس سے ہوں. میری بھی دلی خواہش یہ ہے کہ جتنے بھی مجھ سے محبت رکھنے والے میرے سبسکرائبرز ہیں, میرے اسٹوڈنٹس ہیں, میرے بھائی ہیں, میری بہنیں ہیں, وہ مجھے اپنے نکاح میں بلائیں, ٹھیک ہے, اور مجھ سے اپنا نکاح پڑھوائیں, یہ مجھے اچھا لگے گا. تو اگر آپ کی خواہش ہے, آپ کی خواہش سر آنکھوں پر, اور آپ مجھے میل کیجئے askam.qasmi@gmail.com پر, یا میسیج کیجئے 7417810799 پر. بالکل انشاءاللہ میں آپ کا نکاح پڑھانے ضرور آؤں گا. اور میرے نکاح پڑھانے کی کوئی فیس نہیں ہوتی ہے, کہیں ایسے نہ ہو آپ لوگ سمجھو مفتی صاحب تو بہت موٹا پیسہ لیتے ہوں گے. تو نہ میں موٹا لیتا ہوں, نہ میں پتلا پیسہ لیتا ہوں, میں کوئی بھی روپیہ نہیں لیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اپنے خرچے پر انشاءاللہ
میں آپ کا نکاح پڑھانے آؤں گا۔ جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں نا تو ان کی محبت کی میں قدر بھی کرتا ہوں، جتنا میری طاقت میں ہوگا اتنا میں ایڈجسٹ کرتا ہوں، اور جتنا آپ کی طاقت میں ہوگا اتنا آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ محبت آپ کو ہو تو سارا محبتوں کی ذمہ داری بس آپ پر ہی ہے۔ محبتوں کی قدر کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسی لیے میں محبتوں کی بڑی قدر کرتا ہوں۔ تو علیشہ میری بہن، آپ کی اگر یہ خواہش ہے تو میری بھی یہ خواہش ہے، اور یہ خواہش میں نے سب کے لیے بتائی ہے کہ جو بھی مجھ سے محبت رکھتے ہیں تو میری خواہش یہ ہے کہ ان کا نکاح میں پڑھاؤں، ان کے بچوں کے عقیقے میں شرکت کروں، آپ کے گھر میں کوئی پروگرام ہو تو میں شرکت کروں، یہ میری خواہش ہے۔ اور یہ خواہش اس لیے نہیں ہے کہ آپ مجھے بلاؤ یہ وہ، بس آپ لوگوں سے محبت ہے اس لیے، ٹھیک ہے؟ چلیے، نرگس خاتون مفتی صاحب، آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے؟ الحمدللہ ہم سب خیریت سے ہیں۔ آپ کو ہمیشہ صحیح سلامت رکھے اللہ، آمین، آپ کو لمبی عمر دے، آمین۔ نمبر 1، طلاق ہونے کے بعد کتنی عدت پورا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے، طلاق ہو جانے کے بعد 3 پیریڈز جو ہے نا، یہ عورت کی عدت ہے۔ کسی خاتون کو طلاق ہوئی، طلاق ہونے کے بعد پہلا پیریڈ آئے گا، پھر دوسرا آئے گا، پھر تیسرا جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا اس کی عدت پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ ایم بی خاتون، بھائی جان آپ کوئی تفسیر کی کتاب بتا دیں پلیز جو عام انسان کو سمجھ آ جائے۔ میں قرآن تفسیر سے پڑھنا چاہتی ہوں، جو آسان ہو پلیز بتا دیں، کیونکہ میں کوئی مدرسے کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں۔ دیکھیے، آسان ترجمہ قرآن حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے، جو دنیا کے بڑے مفسروں میں مانے جاتے ہیں۔ تو آسان ترجمہ قرآن آپ لے لیجئے گا، بہت آسان ہے، بہت مختصر ہے، بہت شارٹ ہے، اور آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کو تفسیر سمجھ آ جائے گی۔ اور بہت جلد انشاءاللہ میں بھی تفسیر کا سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں، سورہ فاتحہ سے لے کے انشاءاللہ ہفتے میں 2-3 ویڈیوز آپ کو تفسیر کی ملا کریں گی۔ تو وہ ویڈیوز جب آئیں گی انشاءاللہ اے ایم قاسمی آفیشیل دوسرے قرآن والا جو چینل ہے اس پر، وہ ویڈیوز بھی آپ ضرور دیکھیے گا۔ چلیے، عشرت خان، اچھا مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ جو لڑکی خود کی شادی والے دن نماز کی پابندی کیسے کرے؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں میک اپ بہت ہیوی ہوتے ہیں، اور پھر میک اپ ہوتے ہوئے کیسے وضو ہوگا اور بنا وضو کے نماز کیسے ہوگی؟ میرا مطلب ہے کہ میک اپ ہوتے ہوئے وضو کیسے کریں اور نماز کیسے پڑھیں؟ تو بالکل سمپل سی بات ہے، نماز بڑی ہے یا میک اپ بڑا ہے؟ نماز بڑی ہے یا شادی بڑی ہے؟ آپ جس چیز کو بڑا سمجھو گی اس چیز کے لیے دوسری چیز کو چھوڑ دو گی۔ آپ چونکہ میک اپ کو آج کل عورتیں اہم سمجھتی ہیں، شادی کا موقع ہے، شادی کو بڑا سمجھتی ہیں، میک اپ کو بڑا سمجھتی ہیں، تو نماز کو چھوڑ دیتی ہیں۔ اچھا، ایک بہت چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو ہنسی بھی آئے، لیکن یہ مثال آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ میک اپ کرتے کرتے جو ہے نا، آپ کو واش روم جانے کی ضرورت پڑ جائے، یا دلہن آپ بن گئی آپ کو واش روم جانے کی ضرورت پڑ جائے، تو اچھا خاصا جو آپ ریڈی ہوئی ہو نا، اس میں تھوڑی بہت تبدیلی آپ کو کرنا پڑے گی، کیونکہ واش روم جانا ہے نا، تو ایڈجسٹ کرتا ہے آدمی۔ واش روم جانے کی ضرورت پڑ جائے، سب ایڈجسٹ کرتا ہے۔ نماز تو پھر نماز ہے، نماز سب سے اہم ہے۔ میک اپ ہیوی ہے تو کیوں اتنا ہیوی میک اپ کرو کہ جس سے ہماری نماز چھوٹ جائے؟ کیا فائدہ ہے ایسے میک اپ کا؟ کیا فائدہ ایسے سجنے سنورنے کا جس میں نماز چھوٹ جائے؟ ایسا میک اپ جو ہمارے لیے عذاب بن جائے، جو ہمارے لیے وبال بن جائے آخرت کے میدان میں، کیا فائدہ ہے ایسے میک اپ کا؟ ارے اللہ کو اگر دلوں میں محبت بٹھانی ہوگی شوہر کے، اللہ کو اگر سسرال والوں کے لڑکے والوں کے دلوں میں ہماری محبت بٹھانی ہوگی تو اللہ نماز سے محبت دے دے گا۔ اور اللہ کا تو وعدہ ہے کہ جو اللہ کے حکموں پر چلتا ہے نا، تو اللہ مخلوق کے دل میں خود محبت ڈال دیتا ہے۔ اور ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ اے جبرائیل، میرا یہ بندہ، اس سے میں محبت کرتا ہوں، یہ میری یہ بندی، اس سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبرائیل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور دوسرے فرشتوں کے پاس جا کر اعلان لگاتے ہیں کہ دیکھو یہ بندی ہے میری، یہ اللہ کی بندی ہے، اس سے اللہ محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم سب لوگ بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو میک اپ کے چکر میں آپ نماز چھوڑو گی؟ میک اپ کے چکر میں نماز مت چھوڑو۔ بات سمجھ آ رہی ہے کیا؟ ایسے میک اپ سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میک اپ ہلکا کر لو آپ، نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ میک اپ دھل رہا ہے دھل جائے، کیا دقت ہے؟ ہماری زندگی میں کوئی تو عمل ایسا ہو جو اللہ کی محبت میں ہو، قربان کر دو میک اپ کو، یا ہلکا میک اپ کرو، یا وضو کر کے میک اپ کرنے بیٹھو۔ وضو کر کے جب آپ میک اپ کرنے بیٹھو گی
تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 4-5 گھنٹے تو نارمل وضو چل جاتا ہے. میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں مغرب تک میرا وضو چلتا ہے, سردیوں میں تو بعض دفعہ عشاء تک چلتا ہے. تو آپ جو ہے نا وضو کر کے میک اپ کرنے بیٹھو, اور پھر جب میک اپ ہو جائے تو آپ نماز پڑھ سکتی ہو. بہرحال نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اور یاد رکھو, اگر آپ نماز کے لیے جو اپنے سجنے سنورنے کی بہت ساری چیزیں ہیں وہ اگر چھوڑ دو گی نا, میں گارنٹی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت قدرتاً پیدا کر دے گا. ٹھیک ہے, اسی لیے میک اپ کے وجہ سے نماز نہیں چھوڑنا چاہیے. ہاں وضو کر کے آپ میک اپ کرنے بیٹھو, اور جب میک اپ ہو جائے گا تو آپ آرام سے جو ہے نا وہ نماز وغیرہ بھی پڑھ سکتی ہو. وضو کو ٹوٹنے مت دو, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بغیر وضو کے نماز پڑھ لو. ٹھیک ہے, چلیے. اچھا جی, بہت سارے سوالات ہیں. مسلمہ, ان کے کچھ ضروری سوالات ہیں, وہ انشاءاللہ بعد میں لے لیں گے. ابھی ان کا بہت بڑا سوال ہے, اس لیے جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے سوالات کچھ لے لیتے ہیں. عمران ہاشمی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے اور آپ کو صحت یاب رکھے, آمین. ایک کویسچن ہے, 29 پارہ سورہ مزمل میں آیت 15 کے بعد سجدے کی طرح مد آتا ہے, فرعون الرسول رسول اللہ, فرعون الرسول اللہ, پر وہاں احتیاط رکھنا چاہیے کس طرح کا, یا وہ سجدہ ہے کہ ہمیں وہاں سجدہ کرنا ہے یا درود شریف پڑھنا ہے. اچھا, وہاں جو ہے نا یہ لکھا ہوتا ہے احتیاط, ہے نا. تو احتیاط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس والی جو جہاں پر احتیاط لکھا ہوا ہے اس والی آیت میں بہت خیال کر کے پڑھو, کیونکہ اگر تھوڑا سا بھی زبر زیر پیش کا فرق ہو گیا تو معنی کچھ سے کچھ ہو جائے گا. اسی لیے بہت احتیاط رکھ کر اس آیت کو پڑھو, ورنہ معنی کچھ سے کچھ ہو جائے گا. اسی لیے وہاں یہ لکھا ہوتا ہے کہ احتیاط, ٹھیک ہے, پر وہاں احتیاط رکھنا چاہیے کس طرح کا, اسی طرح کا احتیاط جو میں نے ابھی بتایا, سجدہ نہیں ہے وہاں. ٹھیک ہے, چلیے. نیہا خان پوچھ رہی ہیں مفتی صاحب ایک ایسی ویڈیو بنائیے جس میں آپ بتائیے کہ اسلامی کون کون سی کتابیں اور حدیث ہیں جو ہمیں لا کر گھروں میں پڑھنا چاہیے, اور ہم لینا چاہتے ہیں کتابیں پر سمجھ نہیں آتا کون سی لیں. سارے نیم بتا دیجئے خاص خاص کتابوں اور حدیثوں کے. سب سے پہلے تو میں یہی بتاؤں گا کہ آپ منتخب احادیث, ایک حدیث کی کتاب ہے منتخب احادیث, یہ آپ حدیث کی کتاب لے لیجئے. 150-200 روپے میں آپ کو ہندی میں بھی ملے گی, انگلش میں بھی ملے گی, اور اردو میں بھی ملے گی. یہ لے لیجئے آپ. اس کتاب کے اندر منتخب احادیث یعنی چنی ہوئی حدیثیں ہیں, اور ایسی حدیثیں ہیں جو ہماری لائف کو چینج کر دیں, اور ایسی حدیثیں ہیں آسان جس میں وظیفے بھی ہیں, دعائیں بھی ہیں, زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہے, گناہوں سے معافی بھی ہے, ذکر و اذکار بھی ہے, یعنی سب طرح کی حدیثیں اس کتاب کے اندر ہیں. اس کتاب کو آپ لے لیجئے گا اور اس کو پڑھنا شروع کر دیجئے. روزانہ 10-15 منٹ اس کی گھر میں تعلیم کیجئے. پھر انشاءاللہ میں اگلی کوئی ویڈیو میں کچھ خاص کتابوں کے نام انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا. ٹھیک ہے. یوزر پوچھتے ہیں کیا شادی شدہ لیڈیز کانچ کی ہی بینگل پہن سکتی ہیں, پلاسٹک کی بینگل نہیں پہن سکتی ہیں کیا؟ یہ جو چوڑیاں ہوتی ہیں یہ سجنے سنورنے کے لیے ہوتی ہیں. سجنا سنورنا چاہے آپ کانچ کی چوڑیاں پہنو, پلاسٹک کی پہنو, کاغذ کی پہنو, فائبر کی پہنو, PVC کی بنا کے پہن لو, ٹھیک ہے, چوائس ہے آپ کی. چوڑیوں کا تعلق سجنے سنورنے سے ہے, تو سجنے سنورنے کے لیے جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ آپ پہن سکتی ہو. آرٹیفیشل پہن لو, ضروری نہیں ہے کہ وہ کانچ کی ہی ہونا چاہیے. یہ گاؤں دیہاتوں میں سمجھا جاتا ہے کہ کانچ کی ہی پہنی جائے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. چاندنی صدیقی, میری 3rd منتھ پریگننسی چل رہی ہے, میری ساس چاہتی ہیں کہ میں دن بھر کام کرتی رہوں, مجھے بہت کمزوری ہو گئی ہے, میرے ساس سسر اور ہسبینڈ مجھے مائکے نہیں جانے دے رہے, میں کیا کروں؟ ڈسکشن کرو آپس میں, محبت سے, پیار سے ان کو فیل کرانے کی کوشش کرو, انہیں اپنی پرابلمس بتاؤ. ٹھیک ہے. اور ہسبینڈ کو, ساس سسر کو, گھر والوں کو چاہیے کہ عورت کی پرابلمس کو وہ سمجھیں, اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. جیسے بھی ہے ہمیں ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا چاہیے, تھوڑی بہت ہمیں ایڈجسٹ کر کے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو واقعی میں اگر آپ کو کمزوری ہے تو ہسبینڈ کو بھی چاہیے, گھر والوں کو بھی چاہیے کہ اس پرابلمس کو وہ سمجھیں. وہ اگر نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو آپ ناراض نہ ہوں, ان کو سمجھانے کی کوشش کریں پیار سے, محبت سے. ٹھیک ہے. اظہار لطیف
میں نے اپنے بھائی کی بچی کو اڈاپٹ کیا ہے مفتی صاحب، کیا دنیاوی اعتبار سے میں میرے اور میرے شوہر کا نام دے سکتی ہوں اسے؟ میں ایڈوکیٹ فیض کا بیان سنا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اڈاپشن جائز ہی نہیں ہے اسلام میں بے اولاد ہوں بھائی۔ دیکھیے اڈاپشن جائز ہے، لیکن آپ اس بچے کو اپنا اور اپنے ہسبینڈ کا نام نہیں دے سکتے۔ شریعت نے نسب کے اعتبار سے بہت خیال رکھا ہے کہ کسی کا بھی نسب خلط ملط نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ بچہ کسی اور کا ہے اور کہلائے وہ کسی اور کا۔ تو اور اس میں بہت سارے نقصانات بھی ہیں، وہ انشاءاللہ نقصانات کسی اور کلپ میں بیان کروں گا۔ تو آپ کسی بچے کو اگر اڈاپٹ کر رہے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس بچے کو اپنے نام کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، یعنی اپنی ولدیت نہیں دے سکتے اس بچے کو۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس بچے کی ماں کا نام یہ ہے، اس بچے کے باپ کا نام یہ ہے ڈاکومنٹیشن کے اعتبار سے۔ ہاں نارمل آپ بچے کو گود لو، اور بچے کو شروع سے ہی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو گود لیا ہے یا وہ اناتھ تھا، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ڈاکومنٹیشن ہی چینج کرا دو اور ڈاکومنٹ جتنے بھی تیار ہو اس میں آپ اپنی وائف کا نام لکھواؤ، یہ غلط ہے، کیونکہ اس سے نسب کا اختلاط ہے۔ نسب کا اختلاط کیا کہلاتا ہے؟ نسب خلط ملط ہونے کا مطلب کیا ہے کہ بچہ کسی اور کا ہے اور آپ نے گود لے لیا، اب آپ نے اس کو اپنے ماں باپ کا نام دے دیا، یعنی آپ ہسبینڈ وائف ہو، آپ نے ڈاکومنٹس میں اس کے نام کے ساتھ اپنا نام شامل کر دیا۔ اب یہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میرے ماں باپ یہی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے گڑبڑ ہو رہی ہے نا، نسب گڑبڑ ہو رہا ہے، اور اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ ایک نقصان کیا ہوتا ہے کہ آگے چل کے جو ہے نا بہت سارے رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے پھر آپس میں یہ رشتے قائم ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ایک نقصان میں نے بتایا، اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں۔ تو آپ کسی کو بھی اگر گود لے رہے ہو تو آپ ڈاکومنٹس میں اپنا نام نہیں درج کرا سکتے، شروع سے ہی آپ کو یہی رکھنا پڑے گا کہ ہاں آپ نے اس کو گود لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ کنیز فاطمہ یہ پوچھتی ہیں فاتحہ کروانا کیا جائز ہے، کرانا چاہیے یا نہیں، پلیز بتائیے۔ دیکھیے فاتحہ کا مقصد آپ سمجھو، آپ فاتحہ کیوں دلاتے ہو کہ بھئی فلاں کو ایصال ثواب کرانا ہے، تو فاتحہ کا مقصد جو ہے وہ ہے ایصال ثواب۔ آپ نے کوئی کھانا بنایا، آپ غریبوں کو کچھ کھلانا چاہتے ہو تو بھئی فاتحہ کراتے ہو۔ کیوں فاتحہ کرا رہے ہو؟ بھئی یہ کھانا ایصال ثواب کے لیے ہے، اسی لیے فاتحہ کرا رہے ہیں۔ تو فاتحہ کا جو مقصد ہے وہ ہے ایصال ثواب، اور ایصال ثواب کے لیے جو فاتحہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے اس کا تو قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جیسے کہ کھانا سامنے رکھ دیا جاتا ہے، پھر مولانا صاحب آتے ہیں، حافظ صاحب آتے ہیں، پھر وہ دسترخوان پہ بیٹھ کے کچھ پڑھتے ہیں، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں فاتحہ کا اس طرح سے کانسیپٹ ہے، حالانکہ فاتحہ کا مقصد ہے ایصال ثواب، اور ایصال ثواب کے لیے کھانا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھ کے دعا کر دو کہ اللہ جو کچھ آج میں نے کھانا بنایا ہے اس کا ثواب فلاں مرحوم کو پہنچ جائے، ہمارے مرحومین کو پہنچ جائے، اور یہ جو آج کھانا بنایا گیا ہے یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی ایصال ثواب کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اللہ اس کا ثواب ان کو پہنچا، ہو گیا ایصال ثواب، ہو گئی فاتحہ۔ تو جو فاتحہ ہمارے معاشرے میں چلتی ہے اس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے، اور لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، اور کوئی بھی ایسی چیز جو حضور کے زمانے میں نہ ہو، حضور سے ثابت نہ ہو، اس کو سنت سمجھنا، اس کو ضروری سمجھنا، یہی بدعت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے مان لیجئے کھانا سامنے رکھ کر جو فاتحہ کا طریقہ ہے اس کو لوگ ضروری سمجھتے ہیں، اگر نہ ہو تو لوگ پھر بھی کرواتے ہیں، زبردستی کرواتے ہیں، کہیں سے بھی، چاہے انہیں امام صاحب کو پکڑ کے لانا پڑے۔ فاتحہ نہ ہو تو لوگ پریشان رہتے ہیں، حالانکہ فاتحہ کیا ہے؟ ایصال ثواب۔ آپ جب چاہو تب ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرو، ہو گیا، ہو گئی فاتحہ، ہو گیا ایصال ثواب، کھانا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو جو ہمارے معاشرے میں رائج طریقہ ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نمبر 2، اب دیکھو کچھ لوگ کہنے لگیں گے مفتی صاحب تو بدعتی ہیں اور وہابی ہیں، فلاں فلاں، یہ وہ طرح طرح کی بات ہے۔ صحیح بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، جن کے ہاں فاتحہ نہیں ہو پاتی ہے تو وہ پریشان رہتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ اب ہمارے ساتھ کچھ غلط ہوگا، اب ہمارے ساتھ کچھ برا ہونے جا رہا ہے، حالانکہ فاتحہ کا مقصد میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اب اس کے لیے نہ تو آپ کو امام صاحب کی ضرورت، نہ مولانا صاحب کی ضرورت، نہ حافظ صاحب کی ضرورت، بس آپ نے کچھ بھی بنایا ہاتھ اٹھا کر دعا کر دو۔ دل میں بھی سوچ لوگے نا کہ اللہ یہ جو کچھ میں بنا رہا ہوں
غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے غریبوں کو کپڑا دے رہا ہوں, غریبوں کو پیسہ دے رہا ہوں, اللہ تیری رضا کے لیے دے رہا ہوں, اس کا ثواب مرحومین کو پہنچ جائے. ہو گئی فاتحہ. یہ ہے فاتحہ. اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا کہ کوئی بھی کام شروع کر دو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو. فاتحہ یعنی اللہ کے نام سے اس کو شروع کرو. فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے نا, کیونکہ کتاب اس سے شروع ہو رہی ہوتی ہے, اسی لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے. تو فاتحہ کا مقصد مطلب اللہ کے نام سے شروع کرنا, بسم اللہ پڑھ کے. آپ کوئی بھی چیز بانٹ رہے ہو, فاتحہ لگانی ہے, بسم اللہ پڑھ کے شروع کر دو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے فاتحہ تو, لیکن اس فاتحہ کو تو بھول گئے. یعنی ہر کام کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو, ہر کام میں فاتحہ ہے. لیکن کیسی فاتحہ؟ جو حضور سے ثابت ہے کہ ہر کام کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو. اس کو تو ہم بھول گئے جو سنت ہے. اور جو ہمارے مولویوں نے, جن کو ایک پلیٹ بریانی چاہیے ہوتی ہے, معاف کریے گا, برا مت مانیے گا, ہر مولانا برے نہیں ہوتے, ہر حافظ برے نہیں ہوتے. جو نام نہاد مولانا ہے, ہر فیلڈ کے اندر کچھ برے لوگ ہوتے ہیں. ڈاکٹرز کے اندر بھی کچھ ڈاکٹرز برے ہوتے ہیں, پولیس والوں کے اندر بھی کچھ پولیس والے برے ہوتے ہیں, محلے کے اندر کچھ لوگ برے ہوتے ہیں, مسلمانوں میں کچھ لوگ برے ہوتے ہیں, ہر کمیونٹی میں کچھ برے لوگ ہوتے ہیں. تو کچھ مولانا لوگ جن کو پیسہ چاہیے, بریانی چاہیے, حلیم چاہیے, کھانے پینے کی چیزیں چاہیے, تو انہوں نے یہ فاتحہ کا سین بنایا ہوا ہے نا. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں مولانا صاحب آئیں گے, فاتحہ لگے گی تبھی کام ہوگا. مولانا صاحب آتے ہیں, کچھ پیسے بھی لے کے جاتے ہیں, ایک آدھ پلیٹ بریانی بھی لے کے جاتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں بھائی فاتحہ ہو گئی. میں آپ کو اصل فاتحہ کا مطلب بتا رہا ہوں, تو کوئی بھی اس کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ ہے اصل فاتحہ کا مطلب. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نمبر 2, تعویذ پہننا کیسا ہے؟ کیا یہ گناہ ہے؟ دیکھو, تعویذ پہننا یہ گناہ تو نہیں ہے, البتہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. تعویذ پہننا یہ مناسب نہیں ہے. تعویذ سے آدمی کا ایمان کمزور ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا ایمان دعا پر بنایا, قرآن پر بنایا, اللہ پر بنایا. اور آدمی جب تعویذ پہنتا ہے تو وہ دعاؤں سے, قرآن سے دور ہو جاتا ہے. اسی لیے تعویذ نہیں پہننا چاہیے. اور تعویذ, اگر کسی کے تعویذ پہننے کی نیت ہے کہ اس تعویذ سے مجھے شفا ملے گی, اور تعویذ کے اندر کچھ غلط کلمات لکھے ہوئے ہیں شرکیہ, تو پھر یہ کفر ہے, شرک ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے تعویذ نہیں پہننا چاہیے. بچوں کو دعائیں سکھاؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوری لائف میں کہیں پر بھی تعویذ ثابت نہیں ہے, اسی لیے تعویذ نہیں پہننا چاہیے. تعویذ پہننے سے بچنا چاہیے. اور آج تعویذوں نے ہی ہمارا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. ایک مسلمان کا ایمان جس لیول کا ہونا چاہیے اس لیول پر اس کا ایمان نہیں ہے تعویذ کی وجہ سے. ہر چیز میں تعویذ, حالانکہ ہر چیز میں کوئی بھی پرابلم, دعا, نماز, قرآن, درود شریف, یہ ساری چیزیں ہماری ہونی چاہیے تھی. اسی لیے تعویذ پہننا یہ مناسب نہیں ہے, نہیں پہننا چاہیے. تعویذ پہننے سے بچنا چاہیے. تسنیم 78, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. مفتی صاحب مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ مکمل غسل سنت ٹائپ سے کرتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے تو کیا ہمیں پھر سے شروع سے غسل کرنا چاہیے؟ نہیں, اگر غسل کرتے ہوئے وضو ٹوٹ گیا تو غسل دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. یا ہم غسل کنٹینیو رکھیں اور پورا کرنے کے بعد اینڈ میں وضو کر لیں. جی, غسل آپ کنٹینیو رکھیں, بعد میں آپ وضو کر لیں اگر نماز پڑھنی ہو تو, بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, اور بھی بہت سارے سوالات ہیں. مسلمہ کے سوالات رہ گئے ہیں, اب میں مسلمہ کے سوالات لیتا ہوں. نمبر 1, بچوں کے لیے جو کارٹون فارم میں سیریز بنائی گئی ہے جیسے غلام رسول, کنیز فاطمہ, وہ انسانوں کی شکل میں ہوتے ہیں, کیا اسے دیکھنا جائز ہوگا؟ اگر جائز نہیں ہے دیکھنا تو وہ تو کتنے علم والے ہوتے ہیں, تو وہ ایسا کیوں بناتے ہیں جبکہ سب کو پتہ ہے انسانوں کی شکل ڈرا کرنا کتنا گناہ ہے؟ دیکھو, ہمارے یہاں 2 کیٹیگریز کے لوگ ہیں. ایک کیٹیگری کے تو وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کی ان تمام چیزوں سے حفاظت کر سکتے ہیں, نہ وہ اسلامک کارٹون دکھاتے ہیں نہ اپنے بچوں کو دوسرے کارٹون دکھاتے ہیں, مکمل اسلام پر عمل کرتے ہیں, ان کے گھر کا ماحول بھی بہت اچھا ہے, یا وہ کسی اسلامک کنٹری میں رہتے ہیں یا کسی ایسے محلے میں اور علاقے میں رہتے ہیں جب پورا ماحول بہت اچھا ہے, تو پھر وہ اسی پہ عمل کریں, اپنے بچوں کو ان تمام چیزوں سے بالکل دور رکھیں. یہ تو بیسٹ ہے, نمبر 1 آپشن تو ہمارے پاس یہی ہے اور اسی پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے طرح طرح کے لوگ ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سب کو آپ ایک ہی چیز دے دو اور سب اس کو فالو کر لیں. کچھ مسلمان کمزور بھی ہیں, اتنے کمزور ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک سے نہیں کر پاتے ہیں, بس ان کو مطلب ہی نہیں ہے. اب گھر میں ماں فکر مند ہے یا باپ فکر مند ہے, پورے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے, پورے محلے کا ماحول اچھا نہیں ہے, گھر کا ماحول دینی نہیں ہے,
اب ماں مان لیجیے دین پر عمل کرنے والی، اس کو فکر ہو رہی ہے، بچے پورے گھر میں اور آس پاس کے علاقوں میں گانے وانے، جیسے کہ ہمارا معاشرہ ہے، جیسے کہ ہمارا ماحول ہے، یہ سب چلتا ہے، تو بچے کو ان چیزوں سے بچانا ناممکن ہے، مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے۔ گھر کے اور بچے بھی کارٹونز دیکھ رہے ہیں، تو اپنے بچے کو ہم کیسے بچائیں؟ تو ایسے لوگوں کے لیے دوسرا آپشن ہے کہ ان بچوں کو آپ وہ کارٹون نہ دکھا کر یہ والے کارٹونز دکھا دو، تاکہ اس ماحول سے وہ کسی حد تک اس ماحول میں آئیں، اور جب بچے سمجھدار ہو جائیں گے تو پھر وہ مکمل فرسٹ کیٹیگری کے لوگوں میں چلے جائیں گے، فرسٹ کیٹیگری کے بچوں میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ ان کے لیے ہے، تو یہ کارٹونز ہر مسلمان کے لیے نہیں ہے، دوسرے کیٹیگری کا جو مسلم ہے ان کے بچوں کے لیے ہے۔ مان لیجیے کسی کا گھر کا ماحول بالکل دین سے دور ہے، اب ماں کے اندر فکر پیدا ہوئی، باپ کے اندر فکر پیدا ہوئی کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرے، کام بھی دیکھنا ہے، سب کچھ دیکھنا ہے، تو اپنے بچے کو کیسے مینیج کرے وہ، تو پھر بھائی تھوڑا بہت اگر بچہ ضد کر رہا ہے ماحول کی وجہ سے، تو اس کو یہ والے کارٹونز دکھا دو، ٹھیک ہے؟ تو یہ مکمل غلط بھی نہیں کہہ سکتے، کیٹیگری وائز ہم اس کو دیکھیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ مان لیجیے میرے پاس ایک ایسے گھر کا کوئی بندہ آتا ہے جس کے ہاں گانے وانے یہ سب چل رہا ہے، وہ بچے کو کیسے روکے، ماحول بہت کھلا ہوا ہے، تو میں یہی بولوں گا بھائی اس طرح کے کارٹون اپنے بچے کو آپ دکھا دو، اور جب بچہ دھیرے دھیرے دین کا عادی ہو جائے، بھلے سے وہ کارٹون کے ذریعے ہو، بھلے سے وہ کارٹون دیکھنا اگرچہ پسندیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کے بقول وہ جائز نہیں ہے، لیکن اس ماحول سے بچانے کے لیے، اس کو نمبر 1 کیٹیگری میں لے جانے کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا، تو اسی لیے ضرورت کی وجہ سے وہ کہیں تک اس کی اجازت ہے۔ نمبر 2، کیا وندے ماترم کہنا جائز ہے؟ انڈیا کا جو نیشنل سانگ ہے اسے کہنا جائز ہے؟ دیکھو، انڈیا کوئی بھی ایسی چیز جو ضروری ہے کہنا ہی پڑے گا، مسٹ ہے، تو پھر تو کہنا پڑے گا نا، اور جو چیز ایسی آپشنل ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کہو، مرضی ہے نہ کہو، تو اس کے اوپر کوئی آپ کے اوپر قانون توڑنے والے آپ نہیں کہلاؤ گے، تو پھر اس کو نہیں کہنا چاہیے۔ اب وندے ماترم ہے تو اس میں جو ہے نا بڑی خرابی علماء نے بیان کی ہیں، اسی لیے یہ آپشنل ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کہا جا رہا ہو کہ نہیں آپ کو پڑھنا ہے ہر حال میں، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ الگ چیز ہے، لیکن قانوناً پڑھنا تو ضروری نہیں ہے نا، تو اسی لیے اس کو پڑھنے سے بچنا چاہیے۔ نمبر 3، غیر مسلمز کہتے ہیں کہ 3 طلاق صحیح نہیں ہے، انہیں کیسے جواب دیں ہم؟ دیکھو، ہر دھرم میں کچھ چیزیں، ہر دھرم کی اپنی اپنی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب غیر مسلم جو کہتے ہیں کہ 3 طلاق ٹھیک نہیں ہے، تو غیر مسلموں کے بارے میں ہم کہنے لگے کہ بھئی یہ جو عورتیں ساڑی پہنتی ہیں، اتنا بڑا گھونگھٹ کرتی ہیں، ٹھیک نہیں ہے، تو وہ کہیں گے ارے بھائی کیوں ٹھیک نہیں ہے، ہماری آستھا ہے، ہماری آستھا ہے۔ تو ہر ایک کی دھارمک چیزیں ہوتی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ہماری دھارمک چیزوں کا ادب احترام کریں، اور اسی طرح سے ہمیں دوسروں کی دھارمک چیزوں کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ اگر ہر آدمی اپنے حساب سے جج کرنے لگے تو کسی کا بھی دھرم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، اسی لیے وہ ہمارا احترام کریں، ہم ان کا احترام کریں گے۔ ہاں، رہی بات کہ 3 طلاق صحیح نہیں ہے، تو بالکل 3 طلاق ٹھیک نہیں ہے، لیکن 3 طلاق تو ہے نا، جیسے کہ ایک بندوق سے اگر کوئی کسی کو ناجائز مارے، یہ جیسے ہمارا ہاتھ ہے، اس ہاتھ سے ہم کسی کو غلط ماریں، تھپڑ لگا دیں کسی کو بس غصے میں آ کے، تو یہی کہا جائے گا کہ بھئی یہ تھپڑ لگانا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ یہ ہاتھ ٹھیک نہیں ہے، بھئی یہ ہاتھ ٹھیک نہیں ہے یار، اس کو ختم کراؤ، یہ تو نہیں کہا جائے گا نا۔ کیوں نہیں کہا جائے گا؟ کیونکہ بھئی ہاتھ کا استعمال غلط کیا ہے نا، اسی لیے یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ جو تم نے کام کیا ہے یہ غلط کیا ہے۔ تو اسی طرح سے 3 طلاق جو ہے نا، وہ تو 3 طلاق ہیں، ہاں اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ اللہ کو 3 طلاق سب سے ناپسندیدہ ہے، اللہ کو طلاق ہی پسند نہیں ہے، اور اگر مجبوری میں طلاق دینے کی ضرورت بھی پڑے تو طلاق احسن جو ہے اسی طریقے پر ہمیں طلاق دینا چاہیے۔ تو 3 طلاق صحیح نہیں ہے، بالکل صحیح نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، اس کا وجود ہے، اور اس سے ہمیں بچنا بھی چاہیے۔ نمبر 4، کیا فرینڈز کو ان کے برتھ ڈے پر ہم ہیپی برتھ ڈے کہہ کر وش کر سکتے ہیں؟ دیکھو، ہیپی برتھ ڈے یہ جو ہے نا ویسٹرن کلچر کی چیزیں ہیں، ویسٹرن کلچر ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ویسٹرن کلچر سے بچنے کی کوشش کریں۔ آج آپ ہیپی برتھ ڈے وش کرو کہ بھئی اس میں کہنے میں کیا آ رہا ہے، تو یہ چیزیں پھر ہمارے معاشرے میں رچ بس جاتی ہیں، ہمارے بچوں کی زندگی میں رچ بس جائیں گی، اسی لیے ان تمام چیزوں کو کہنے سے بچنا چاہیے۔ ہیپی برتھ ڈے، یہ وہ جتنی بھی ویسٹرن کلچر کی جو چیزیں ہیں اس کو ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں سے، اپنی زندگی سے دور کریں، تاکہ اسلامی زندگی ہماری بن سکے، ٹھیک ہے؟ دعائیں دے دو آپ کہ بھئی اللہ تعالیٰ آپ کو خوب عمر میں برکت دے، عافیت عطا فرمائے، دعائیں خوب دو آپ،
جو چیزیں ہیں ہمارے اسلام میں وہ ہم کرتے نہیں ہیں اور ویسٹرن کلچر کی چیزوں کو فالو کرتے ہیں. یہ بڑا افسوس کی بات ہے. نمبر 5، قرآن کے باکس کے اوپر ہم رحل رکھ سکتے ہیں اور جہاں قرآن پاک رکھا ہے وہاں پیر کر کے سونا کیسا ہے؟ دیکھو قرآن کے باکس کے اوپر رحل رکھنا یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے. آپ رحل کو نیچے رکھو، ٹھیک ہے، یا سائڈ سے رکھو. اچھا، جہاں قرآن پاک رکھا ہے وہاں پیر کر کے سونا. دیکھیے قرآن پاک سامنے رکھا ہے مان لیجیے اور وہ کور میں بند ہے، تو کور میں اگر بند ہے تو آپ جیسے چاہو ویسے پیر کر کے سو. قرآن کے ٹھیک سامنے آپ کے پیر نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن کھلا ہوا رکھا ہے اور آپ کے پیر بھی اس کے سامنے ہو رہے ہیں، یہ پھر منع ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن کو آپ کور کر دو. یا مان لیجیے الماری ہے، قرآن رکھا ہے تو آپ اس کو پردہ کر دو. ٹھیک ہے. نمبر 6، یا حسین کہنا کیسا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہنا چاہیے، پر ہم یا رسول اللہ بھی تو کہتے ہیں محبت میں. دیکھیے محبت میں یا رسول اللہ یا حسین کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کہنے والا کس نیت کے ساتھ کہہ رہا ہے اور عام طور پر یا حسین کس نیت کے ساتھ کہا جاتا ہے. اسی لیے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یا حسین جو لوگ کہتے ہیں وہ عموماً اس نیت سے کہتے ہیں کہ حسین کی روح آتی ہے یا طرح طرح کے جو بھی کانسیپٹ ہیں. تو اگر یا حسین سمپل سا میں آپ ہی کے کوسچن کا آنسر دے رہا ہوں، ورنہ بلا وجہ میں لوگ بولیں گے مفتی صاحب یہ اور وہ دنیا بھر کی بات ہے، اور میں ان تمام طرح کے جھمیلوں میں بالکل نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. تو اگر محبت میں یا حسین آپ کہہ رہے ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. محبت میں یا رسول اللہ کوئی کہہ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. ایس کے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ غسل ہو جانے کے بعد ننگے بدن واش روم کے اندر وضو ہوتا ہے کیا؟ بالکل ہو جاتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اس وضو پر نماز، ذکر، تلاوت قرآن ہو سکتی ہے کیا؟ جی بالکل، اس میں اس وضو پر آپ نماز، قرآن، ذکر وغیرہ بھی کر سکتی ہو. تو یہ ہمارے سنڈے ایپیسوڈ کے کچھ سوالات تھے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو جوابات اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے. اگر یہ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو اپنا سوال کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ ضرور کیجیے گا. اور فیس بک پر جو میرا پیج ہے اے ایم قاسمی اور ایک مفتی اے ایم قاسمی، دونوں پیج کو فالو کر لیجئے. انسٹاگرام پہ بھی اب میں تھوڑا سا ایکٹیو رہنے لگا ہوں، اسی لیے اے ایم قاسمی انسٹاگرام کی آئی ڈی ہے، اس کو بھی ضرور آپ کیا ہوتا ہے وہ فالو اور جو بھی ہے وہ کر لیجئے گا. دعاؤں کی گزارش ہے، اس کلپ کو شیئر کریں، گھر پہ سب کے ساتھ دیکھیں، سب کو دکھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.